नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत तौबा की आयत नंबर 118। व अलसलासातिल्लज़ीना खुलिफ़ू, और वो 3 लोग भी जो पीछे रह गए थे। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु, यहाँ तक कि तंग हो गई उन पर ज़मीन, बिमा रहुबत, अपनी कुशादगी के बावजूद। व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और बार हो गई उन पर उनकी अपनी जानें। वज़न्नु, और वो समझ गए, अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला अलैहि, कि अब उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है अल्लाह के अलावा। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह भी इनकी तरफ पलटा, ले यतूबू, ताकि ये तौबा करें। इन अल्लाह हुव तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, इसमें जो 3 सहाबा थे, इसमें हज़रत काब बिन मालिक जो थे, उन्होंने अपना तफसीली वाक़या बयान किया है। वो इसे इस तरह से बयान करते हैं। ये तीनों साहब काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी थे। तीनों सच्चे मोमिन थे। इससे पहले ये अपने इखलास का बारहा सबूत दे चुके थे, कुर्बानियाँ कर चुके थे। जो आखिरी 2 सहाबा हैं, वो ग़ज़वा बदर के शुरका में भी शरीक थे, जिनकी सदाकत ईमानी हर शुबे से बालातर थी। और जो पहले बुज़ुर्ग थे, अगरचे बदरी सहाबा ना थे, लेकिन बदर के सिवा हर ग़ज़वे में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इन खिदमात के बावजूद जो सुस्ती इस नाजुक मौके पर, जबकि तमाम काबिल जंग अहले ईमान को जंग के लिए निकल आने का हुक्म दिया गया था, इन हज़रात ने दिखाई, उस पर सख्त गिरफ्त की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ लाकर मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि कोई इनसे सलाम ना करे। 40 दिन के बाद इनकी बीवियों को भी इनसे अलग रहने की ताकीद कर दी गई। फिलवाक़या मदीना की बस्ती में इनका वही हाल हो गया था जिसकी तस्वीर इस आयत में खींची गई है। आखिरकार जब इनके मुकाते को 50 दिन हो गए, तब माफ़ी का ये हुक्म नाज़िल हुआ। इन तीनों साहबों में हज़रत काब बिन मालिक ने अपना किस्सा बहुत तफसील के साथ बयान किया है, जो गायत दर्जा सबक आमोज़ है। अपने बुढ़ापे के ज़माने में, जबकि वो नाबीना हो चुके थे, उन्होंने अपने साहबजादे अब्दुल्ला से, जो इनका हाथ पकड़कर इन्हें चलाया करते थे, ये किस्सा खुद बयान किया। ग़ज़वा तबूक की तैयारी के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मुसलमानों से शिरकत जंग की अपील करते, मैं अपने दिल में इरादा कर लेता था कि चलने की तैयारी करूंगा, मगर फिर वापस आकर सुस्ती कर जाता था और कहता था कि अभी क्या है, जब चलने का वक्त आएगा तो तैयार होते क्या देर लगती है। इसी तरह बात टलती रही, यहाँ तक कि लश्कर की रवानगी का वक्त आ गया और मैं अभी तैयार नहीं था। मैंने दिल में कहा कि लश्कर को चलने दो, मैं 1-2 रोज़ बाद ही रास्ते में इनसे जा मिलूँगा, मगर फिर वही सुस्ती माने हत्ता के वक्त निकल गया। इस ज़माने में जबकि मैं मदीना में रहा, मेरा दिल ये देख देख कर बेहद कुढ़ता था कि मैं पीछे जिन लोगों के साथ रह गया हूँ, वो या तो मुनाफिक हैं या ज़ईफ़ हैं और मजबूर लोग हैं, जिनको अल्लाह ने मजूर कर रखा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ लाए, तो हस्बे मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मस्जिद में आकर 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर लोगों से मुलाकात के लिए बैठे। इस मजलिस में मुनाफिकीन ने आकर अपने उज़रात लंबी चौड़ी कस्मों के साथ पेश करने शुरू कर दिए। ये 80 से ज़्यादा लोग थे। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से हर एक की बनावटी बातें सुनी, आपसे इनके ज़हरी उज़रात को कबूल कर लिया और इनके बातिन को खुदा पर छोड़ कर फरमाया, खुदा तुम्हें माफ़ करे। फिर मेरी बारी आई, मैंने आगे बढ़कर सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया और फरमाया, तशरीफ़ लाइए, आपको किस चीज़ ने रोका था? मैंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम, मैं अहले दुनिया में से किसी के सामने हाज़िर होता तो ज़रूर कोई ना कोई बात बनाकर इसको राज़ी करने की कोशिश करता। बातें बनानी तो मुझे भी आती हैं, मगर आपके मुतल्लिक़ मैं यकीन रखता हूँ कि अगर इस वक्त कोई झूठी उज़्र पेश करके मैंने आपको राज़ी भी कर लिया, तो अल्लाह ज़रूर आपको मुझसे फिर नाराज़ कर देगा। अलबत्ता अगर मैं सच कहूँगा, तो चाहे आप नाराज़ ही क्यों ना हूँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे लिए माफ़ी की कोई सूरत पैदा फरमा देगा। वाक़या यह है कि मेरे पास कोई उज़्र नहीं है जिसे मैं पेश कर सकूं। मैं जाने पर पूरी तरह कादिर था। इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स है जिसने सच्ची बात कही। अच्छा, उठ के जाओ, इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे मामले में कोई फ़ैसला करे।
میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت زیادہ ملامت کرنے لگے کہ کوئی عذر بہانہ کیوں نہیں کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس کچھ آمادہ ہونے لگا، پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور صالح آدمیوں نے بھی، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی، میں نے جو کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہ ہو۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے لیے ہونٹ آپ کے حرکت کریں گے۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیر کر آپ نے میری طرف نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور اس کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ بازار سے گزر تھا کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ حسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو میں اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بڑے ظلم و ستم توڑ رکھے ہیں، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا، یہ تو اور بلا نازل مجھ پر ہو پڑی ہے، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت میں گزر چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکا یک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا۔ میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ معافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا، خدا کی طرف سے، اور یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا، کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا، جس راست گفتاری کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے، اس پر تمام عمر میں قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی، اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ مجھے اس سے بچائے گا۔ یہ قصہ اپنے اندر بہت سبق رکھتا ہے جو ہر مومن کے دل نشیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کفر اور اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے کہ اس کشمکش میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار، جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بد نیتی سے بھی نہیں بلکہ نیک نیتی سے تمام عمر بھی نہیں، کسی ایک موقع پر ہی کوتاہی کر جاتا ہے تو اس کی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے عالی قدر لوگ بھی گرفت سے نہیں بچتے جو بدر و احد اور احزاب اور حنین کے سخت معرکوں میں بھی جاں بازی کے جوہر دکھا چکے تھے، اور جن کا اخلاص اور ایمان ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا۔ دوسری بات جو اس سے کچھ کم اہم نہیں،
کہ یہ ہے کہ ادائے فرض میں تساہل یعنی سستی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات محض تساہل یعنی سستی ہی سستی آدمی کسی ایسے قصور کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بات اسے پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ اس نے اس قصور کا ارتکاب بدنیت سے نہیں کیا تھا۔ پھر یہ قصہ اس معاشرے کی روح کو بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رہنا تھا۔ ایک طرف منافقین ہیں جن کی غداریاں سب پر آشکارا ہیں، مگر ان کے زہری عذر پھر بھی سن لیے جاتے ہیں اور درگزر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے خلوص کی امید کب تھی کہ اب اس کے عدم کی شکایت کی جائے۔ دوسری طرف ایک آزمودہ کار مومن ہے جس کی جان نثاری پر شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا، صاف صاف قصور کا اعتراف کر لیتا ہے، مگر اس پر غضب کی بارش برسا دی جاتی ہے، اس بنا پر کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو گیا، بلکہ اس بنا پر کہ مومن ہو کر اس نے وہ کام کیوں کیا جو منافقوں کے کرنے کا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ زمین کے نمک تو تم ہو، تم سے اگر نمکینی حاصل نہ ہو تو پھر اور نمک کہاں سے آئے گا۔ اس پس منظر میں جب ہم آیت زیر بحث کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صاحبوں کو اللہ کے دربار سے جو معافی ملی ہے، وہ اس معافی کے انداز بیاں میں جو رحمت اور شفقت ٹپکی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کا وہ اخلاص ہے جس کا ثبوت انہوں نے 50 دن کی سخت سزا کے دوران میں دیا تھا۔ اگر قصور کر کے وہ اکڑتے اور اپنے لیڈر کی ناراضگی کا جواب غصے میں دیتے، اناد سے دیتے اور سزا ملنے پر بھی پھر جاتے، جس طرح کسی خود پرست انسان کا غرور نفس زخم کھا کر بفرا کرتا ہے، اور مقاطعے کے دوران ان کا طرز عمل یہ ہوتا کہ ہمیں جماعت سے کٹ جانا گوارا ہے مگر خودی کے بت پر چوٹ کھانا گوارا نہیں ہے، اور اگر یہ سزا کا پورا زمانہ اس دوڑ دھوپ میں گزارتے کہ جماعت کے اندر بد دلی پھیلائیں اور بد دل لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ایک جتھا تیار ہو جائے، تو معافی کیسی، انہیں تو یہ بالیقین جماعت سے کاٹ پھینکا جاتا، اور اس سزا کے بعد ان کی اپنی منہ مانگی سزا ان کو یہ دی جاتی کہ جاؤ اب اپنی خودی کے بت ہی کو پوجتے رہو۔ لیکن ان تینوں صحابہ نے اس کڑی آزمائش کے موقع پر یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اگرچہ یہ ان کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے وہ روش اختیار کی جو ابھی آپ دیکھ آئے ہیں۔ اس روش کو اختیار کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدا پرستی نے ان کے سینے میں کوئی بت باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ پوجے، اور اپنی شخصیت کو انہوں نے راہ خدا کی جدوجہد میں جھونک دیا ہے۔ وہ اپنی واپسی کی کشتیاں اس طرح جلا کر اسلامی جماعت میں آئے ہیں کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور نہیں جا سکتے، یہاں کی ٹھوکریں کھائیں گے مگر یہیں مریں گے اور کھپیں گے۔ کسی دوسری بڑی سے بڑی عزت بھی ملتی ہو تو یہاں کی ذلت چھوڑ کر اسے لینے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے نہ لگایا جاتا تو اور کیا کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا ذکر ایسے شفقت بھرے الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ ان چند لفظوں میں اس حالت کی تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ آقا نے پہلے تو ان بندوں سے نظریں پھیر لی تھیں، مگر جب وہ بھاگے نہیں بلکہ دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھ گئے تو ان کی شان وفاداری دیکھ کر آقا سے خود رہا نہ گیا، جوش محبت سے بے قرار ہو کر وہ آپ نکل آیا تاکہ وہ انہیں دروازے سے اٹھا لائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ 3 صحابہ جن کی قصور کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے یعنی انہیں جنت میں داخل فرمایا۔ اس طرح جتنی بڑی غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ ہی معافی قبول کرنے والا ہے، اللہ پلٹے گا، معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لوگو جتنے بھی گناہ کر چکے ہو مایوس نہ ہو، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں سینے سے لگائے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔